गाड़ी के अंदर का माहौल खामोश, बंद और भारी सा था। एयर कंडीशनर की हल्की हल्की सरसराहट उस खामोशी में ज़रा सा इरताश पैदा कर रही थी, मगर महरीन के दिल की धड़कन जैसे कानों से सुनाई दे रही हो। वो अगली सीट पर खिड़की के करीब नज़रें झुकाए बैठी थी, चेहरा मुकम्मल नकाब में छुपा हुआ, हाथों में तस्बीह और जहन में एक तूफान बरपा था। उसने अबाया के नीचे अपना दुपट्टा भी इस तरह लपेट रखा था जैसे खुद को मुकम्मल तौर पर दुनिया से काट लेना चाहती हो, मगर दिल का शोर कब ज़ाहरी पर्दों से छुपता है। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए नजर आ रहा था कि शाम की धूप कुछ मान पड़ चुकी थी। सामने बुलंदो बाला इमारत का साया अब गाड़ी पर आ चुका था और वही बिल्डिंग जिसके अंदर शम्स भाई मालूमात लेने गए थे। वो उसके भाई जैसे थे, हमेशा उसके बड़े भाई की जगह उसके मुहाफिज बने रहे। और आज जब उन्होंने उसे अंस खान के बारे में बताया तो महरीन का दिल जैसे धड़कना भूल गया। अंस खान, वही अंस खान जिससे उसका निकाह 10 बरस की उम्र में हुआ था। उसने खुद से बार बार ये सवाल किया। वक्त जैसे पलट कर एक धुंधली याद में बदल गया था। एक सादा सी तकरीब, छोटा सा कमरा और मौलवी साहब की धीमी आवाज़ें। फिर अंस अपने ख़ानदान समेत दूसरे शहर चला गया और वो यहाँ कराची में अपने ख़ानदान के साथ पलती रही। उसके बाद कभी उसका अंस से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा था, न राब्ता न मुलाकात, और वो सिर्फ निकाह नामा की सतरों में दर्ज एक नाम था, लेकिन दिल पर नक्श एक ऐसा हुक्मरान जिसने उस पर अपनी सल्तनत जमा ली थी। अब वो वापस आ चुके थे और उसकी रुखसती की बात हो रही थी, मगर शम्स भाई की बातें। महरीन, अंस वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। वो पार्टीज अटेंड करता है, नाइट लाइफ का आदी है और औरतों की महफिलें, शराब, सब कुछ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये सुनकर उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। उसकी परवरिश कुरान की आयत के साए में हुई थी और नमाज उसकी रूह का सुकून थी। और अंस खान, वो तो शायद उसकी मुकम्मल ज़िद था। एक ऐसा मर्द जो खुदा से बेनियाज लगता था। गाड़ी में बैठी वो जैसे खुद को तोड़ते हुए महसूस कर रही थी कि यही वो मर्द है जिसके नाम से उसकी पेशानी सजी हुई है, कि यही वो हमसफ़र है जिसके साथ उसे पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। उसने होले से तस्बीह के दाने आगे बढ़ाए। ज़ुबान बंद थी मगर दिल खुदा से गोया था। या अल्लाह, अगर अंस वाकई गुमराह है तो मुझे रास्ता दिखा। मुझे किसी ऐसे शख्स की बीवी ना बना जिसकी रूह तेरे करीब ना हो। चंद लम्हे गुजरे थे और गाड़ी के दरवाजे की चिरचिराहट के साथ ही महरीन ने चौंक कर नजरें उठाई। शम्स भाई झुके हुए दरवाज़ा थामे निहायत संजीदगी से उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही शफीक मगर फैसला कुन सख्ती थी जो हमेशा उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देती थी। आओ महरीन, ऊपर ही है अंस का फ्लैट, अपनी आंखों से देख लो तुम्हारा शौहर कैसी शख्सियत का मालिक है। शम्स ने धीमे लहजे में लेकिन अल्फाज में हद दर्जा तलखी समोए, जैसे वो हर हर्फ से अंस की ज़ात का पर्दा चाक करना चाहते हो। तुम्हें मेरी बात पर एतबार नहीं, कोई बात नहीं, मगर यह हकीकत जानना तुम्हारा हक है। तुम एक पर्देदार, इबादत गुजार लड़की हो और वो एक अयाश। मैं ये रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं होने दूंगा, ना ही तुम्हें ऐसी ज़िंदगी जीने दूंगा जिसमें तुम्हारी इज्जत और सुकून बर्बाद हो जाए। महरीन ने कुछ लम्हों के लिए आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को हौसला दे रही हो। दिल के अंदर जैसे कांच टूटने की आवाज़ गूंजी और पलकों पर नमी लरस गई। कुछ कहे बगैर वो आहिस्तगी से गाड़ी से बाहर निकली। ज़मीन पर कदम रखा तो दिल पर जैसे सदियों का बोझ आ गया हो। बुर्का के दामन को थामे वो चुपचाप बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। बाहर शाम की नीली रोशनी और सड़क के किनारे लगे दरख्त हल्की हवा में सरसराते जा रहे थे। माहौल पर खामोशी का एक ऐसा पर्दा छाया हुआ था जैसे ये लम्हा किसी बड़ी हकीकत के इंकशाफ का पेश खैमा हो। उसके कदम धीरे धीरे बिल्डिंग के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे और हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज तर हो रही थी। उसकी पलकों पर नमी का अक्स अब वाज़ेह तौर पर छलकने लगा, जैसे उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा हो और शम्स उसके पीछे खामोशी से चल रहा था। उनके चेहरे पर अब एक हल्की सी मकरू मुस्कुराहट थी, जैसे वो मुतमिन हो कि अब महरीन वो सब कुछ अपनी आंखों से देखेगी जो वो बताते आए थे या फिर घड़ते आए थे। बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते ही एक खामोश सुनसान सा हॉल उसका मुंतज़िर था। लिफ्ट के सामने खड़े होते हुए महरीन के कदम एक लम्हे को लरसे। उसने दिल ही दिल में सुरन्नास का विर्द किया, जैसे खुद को बुराई के वसवसों से बचाना चाहती हो, मगर हकीकत का सामना करना अब नागुज़ीर था। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। शम्स ने आगे बढ़कर बटन दबाया और महरीन खामोशी से अंदर दाखिल हुई। उसके दिल की धड़कन जैसे लम्हा ब लम्हा उसकी पसलियों से टकरा रही थी। शम्स की मुस्कुराहट अब वाज़ेह हो चुकी थी,
مگر مہرین کی آنکھوں میں اب بھی شرافت، درد اور سوالات کا ایک سمندر موجزن تھا۔ یہ چند لمحے جیسے آنے والے وقت کی پوری تصویر بننے جا رہے تھے، جس میں یا تو اس کا یقین ٹوٹ جائے گا یا شاید وہ خود۔ لفٹ جیسے ہی 3rd فلور پر رکی، ایک خفیف سی بیپ کی آواز کے ساتھ دروازے کھلے۔ مہرین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور شمس نے ہلکے سے سر کے اشارے سے آگے اسے بڑھنے کو کہا۔ وہ دبے قدموں لفٹ سے نکلی، نقاب کے پیچھے اس کی پلکیں لرز رہی تھی اور دل جیسے سینے میں لرزتا کانپتا ہر ممکنہ منظر کی پیش گوئی کر رہا تھا، لیکن جو منظر اس کا منتظر تھا اس کی وہ کبھی بھی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ دائیں جانب جیسے ہی وہ مڑی، ایک فلیٹ کا دروازہ پوری طرح سے کھلا۔ ہلکی نیلی روشنی اندر سے باہر پھوٹ رہی تھی، موسیقی کی بلند بے ہنگم آواز فضا کو چیرتی ہوئی نکل رہی تھی۔ مہرین نے لرزتے قدموں سے ایک نظر اندر جھانکا اور پھر وقت تھم گیا۔ سامنے انس خان، وہی شخص جسے اس نے برسوں سے اپنے شوہر کا مقام دیا، بے فکری سے صوفے پر پھیلا ہوا بیٹھا شراب کے جام کو لبوں سے لگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نشے کی سرخی اور بے حیائی کی چمک تھی۔ اس کے سامنے نیم برہنہ لڑکیاں ناچ رہی تھی اور ان کے بدن پر چمکتے چمکتے کپڑے اور ہونٹوں پر بےہودہ ہنسی تھی۔ ان کی حرکات میں ایک ایسی بے باکی تھی جسے دیکھ کر مہرین کا سارا وجود ہی لرز گیا۔ انس کے برابر میں اور بھی لڑکے بیٹھے تھے، سب ہنسی مذاق شور شرابے میں مصروف، اور کوئی نوٹ لوٹا رہا تھا اور کوئی لڑکی کے بازو کو کھینچ رہا تھا اور کوئی فون سے ویڈیوز بنا رہا تھا۔ یہ منظر ایسا تھا جس نے مہرین کے دل کی دنیا ہی الٹ دی۔ ایک لمحے کے لیے وہ زمین میں گڑ گئی، سانس جیسے رک گئی ہو، آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک آنکھ سی بھر گئی۔ اس نے دونوں آنکھیں میچ لی جیسے اس منظر کو ہمیشہ کے لیے ذہن سے مٹا دینا چاہتی ہو، لیکن آنکھیں بند کرنے سے منظر ختم نہیں ہوتا، درد اور بڑھ جاتا ہے۔ اور اچانک وہ مڑی اور اس کے قدم لڑکھڑاتے ہوئے پلٹے۔ نقاب کے نیچے آنکھوں سے بہتے آنسوں کا سیلاب تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ دل میں ایک چیخ تھی جو زبان تک نہ آ سکی مگر جسم سے صاف چھلک رہی تھی۔ مہرین، شمس نے ایک نظر فلیٹ کے اندر جھانکا اور انس کو اس حالت میں دیکھ کر محض ناک سکیڑ کر سر جھٹکا۔ میں پہلے ہی جانتا تھا۔ پھر وہ فوراً اس کے پیچھے لپ کر سیڑھیوں سے بھاگتے ہوئے مہرین کی پائل کی آواز گونج رہی تھی، جیسے ہر سیڑھی پر وہ اپنے خوابوں کی لاش لے کر اتر رہی ہو۔ نقاب اب بھی چہرے پر تھا مگر چہرے کے پیچھے سب کچھ ٹوٹ چکا تھا، یقین، عزت، رشتہ، سب کچھ۔ گاڑی کے اندر سناٹا تھا اور صرف مہرین کے اندر سسکیوں کی مدم آواز فضا کو چیر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا اور آسمان پر سورج کے بکھرتے رنگ اور اندر گاڑی کی زرد روشنی، سب کچھ ایک المناک خاموشی میں لپٹا ہوا تھا۔ شمس ڈرائیونگ سیٹ پر خاموش بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو کسی سچ کو ثابت کرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس نے ایک نظر برابر میں بیٹھی مہرین پر ڈالی جو نقاب کے پیچھے اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی لرزتی ہوئی کندھوں کی جنبش اس کے درد کا خاموش اظہار تھی۔ شمس نے آہستگی سے گاڑی کا ڈیش بورڈ کھولا اور ایک ٹھنڈی پانی کی بوتل نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ مہرین پلیز، اس طرح مت رو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، پانی پی لو، خود کو سنبھالو مہرین۔ مہرین نے لرزتے ہاتھوں سے بوتل لی مگر پینے کی بجائے اسے اپنی گود میں رکھ دیا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہچکیوں میں بندی آواز سے وہ بولی، شمس بھائی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے 10 سال صرف اس انس کے نام کیے، کبھی کسی لڑکے کو صرف نظر تک نہ اٹھائی، خود کو ڈھانپ لیا اور صرف اس لیے کہ کہیں کہیں مجھے دیکھ کر میرے دل میں نہ بسے۔ میں نے دل کے دروازے پر تالا لگا لیا اور چابی انس کے نام کر دی۔ اس کی آواز رن گئی تھی، ہر لفظ کے ساتھ وہ مزید ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے ان کے لیے خود کو بدلا، دنیا سے الگ رہی، پارٹیز نہیں کی، دوست نہیں بنائے، اور وہ میرے ہو کر اس طرح ان گندی عورتوں کے ساتھ ناچ گانا، یہ وہی انس ہیں جنہیں میں نے دل سے شوہر مانا تھا۔ شمس کی آنکھیں بے نم ہو گئی مگر وہ خود کو مضبوط رکھے ہوئے تھا۔ مہرین، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے کتنا تکلیف دہ ہے مگر حقیقت کبھی کبھار بہت کڑوی ہوتی ہے، اور تم جیسی لڑکی ایسی بے حیا محفلوں کے لیے نہیں بنی، تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ مہرین نے ایک جھٹکے سے شیشے کی طرف منہ موڑ لیا جیسے دنیا سے منہ چھپانا چاہتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا شمس بھائی؟ قرآن میں تو لکھا ہے کہ بدکردار عورتوں کے لیے بدکردار مرد ہیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد، تو پھر مجھے یہ کیوں ملا؟ کیا میں گنہگار ہوں؟ کیا میری عبادتیں رائے گا گئی؟ شمس نے نرم نگاہوں سے اس کو دیکھا اور نرمی سے بولا،
نہیں مہرین، تم نیک ہو، اس لیے تمہیں وقت پر سچ دکھایا گیا۔ تمہاری دعا قبول ہوئی ہے کہ تم کسی دھوکے میں زندگی نہ گزارو۔ مہرین نے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں نہیں کروں گی شادی انس سے، کبھی بھی نہیں۔ میں کسی گرے ہوئے کردار کے شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتی۔ بولتے بولتے اس کی آواز کھٹ گئی، حلق میں آنسوں کا پھندا سا ٹکایا اور اس نے سر جھکا لیا، دل پر ایک پتھر رکھ لیا، لیکن اس لمحے وہ فیصلہ کر چکی تھی، اب وہ خود کو مزید قربان نہیں کرے گی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، شام کی سنہری روشنی نے اندر جھانکا اور مہرین کی قدموں کی چاپ کے ساتھ ہی گھر کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ وہ تھکی تھکی نڈھال سے دل پر بوجھ لیے اندر داخل ہوئی کہ سامنے سے نفیسہ بوا آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مٹھائی کی ڈبیا تھی، آنکھوں میں خوشی کی چمک اور چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ۔ میری بچی مبارک ہو، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے اس کے منہ میں مٹھائی ڈالنے لگی۔ تمہاری ساس آئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، شادی کی تاریخ طے کر کے گئی ہے۔ میں تو سن کے سنبھال ہی نہ پائی خود کو۔ نور نے کہا تھا کہ تمہیں وہ خود بتائے گی، لیکن میں بھلا موقع کیوں دوں، آخر تمہاری نفیسہ بوا ہوں۔ مہرین کے قدم ٹھٹک گئے، آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرانی، اگلے ہی لمحے سختی ڈر آئی۔ وہ خاموشی سے نفیسہ بوا کو سخت نگاہ سے دیکھتی رہی اور پھر نقاب ہٹاتی بغیر کوئی لفظ کہے سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائنگ روم میں اس کے ماں باپ اور بہن نور بیٹھے تھے اور ان کی باتوں کی ہلکی آوازیں جیسے خوشگوار ماحول کو جنم دے رہی تھی۔ مہرین کے قدموں کی آہٹ پر سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نور تیزی سے اٹھ کر آئی اور اسے گلے لگایا اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، بہت بہت مبارک ہو مہرین، تم اب بیاہ گھر کی ہونے والی ہو۔ مہرین نے اس کے بازو سے خود کو آہستگی سے چھڑوایا اور کمرے میں بیٹھے سب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، ایک سیکنڈ، مجھے بابا سے بات کرنی ہے۔ کمرے میں جیسے ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ زمان صاحب نے تھوڑا سا سیدھا ہو کر سنجیدگی سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کہو بیٹا، کیا بات ہے؟ مہرین کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی اور گلے میں جیسے الفاظ پھنس رہے ہوں۔ وہ چند سانسیں لے کر اپنے باپ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، بابا، آپ زینت آنٹی کو کال کریں، انہیں کہیں کہ میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں، میں انس خان کے ساتھ رخصتی نہیں کروں گی۔ پورے کمرے میں جیسے ایک دھماکہ سا ہوا ہو۔ نور کے ہونٹوں پر ہنسی جیسے جم گئی، امی کی آنکھوں میں حیرت کا عکس ابھرا اور زمان صاحب کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ مگر مہرین، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ امی کی آواز لرز گئی۔ مہرین نے کسی کی طرف نہیں دیکھا اور اس کا لہجہ سرد تھا، فیصلہ کن۔ بابا، میں اپنی بات پر قائم ہوں اور مجھے اپنی بات سمجھانے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف اطلاع دینی تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے پلٹی اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے رہ جانے والے سب افراد ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ جیسے جم کر رہ گئے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ لمحے بھر میں کیا طوفان چھوڑ گئی ہے، اور سب سے زیادہ چونکنے والی بات یہ تھی کہ مہرین پہلی بار خود کے لیے بولی تھی، مضبوط لہجے میں، پوری شدت کے ساتھ۔ ڈرائنگ روم کی فضا لمحوں میں بدل چکی تھی اور ابھی چند لمحے قبل جہاں ہنسی، خوشی اور مبارکبادوں کی باز گشت سنائی دے رہی تھی، اب وہاں حیرانی، پریشانی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب کی نظریں اس دروازے پر ٹکی ہوئی تھی جس سے مہرین تیزی سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف گئی تھی۔ زمان صاحب نے بھاری سانس لے کر اپنی بیوی شمائلہ کو دیکھا، چہرے پر غصہ اور بے یقینی کے ملے جلے آثار تھے۔ یہ کیا بول کر گئی ہے؟ اس کا دماغ چل گیا ہے کیا؟ آج تک اس نے کبھی ہماری بات کی نفی نہیں کی، مگر اب یہ کیا کر رہی ہے؟ نکاح کوئی مذاق ہے؟ منگنی نہیں ہوئی کہ توڑ دی جائے؟ یہ نکاح ہے اور نکاح اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتے۔ شمائلہ بیگم نے جیسے ان کی بات سننے سے پہلے ہی دونوں ہاتھوں سے اپنا ماتھا تھام لیا، چہرے پر حیرانی اور صدمہ تھا۔ یہ گئی کہاں تھی؟ کس سے ملی اور آخر ہوا کیا ہے اسے؟ اور اب وہ بھی اچانک سے؟ کل تک تو رخصتی کے خواب دیکھ رہی تھی اور خوش تھی، پھر یہ فیصلہ؟ یہ مزاج تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اس کا۔ زمان صاحب نے اضطراب سے ٹہلنا شروع کر دیا۔ ان کی نظریں دروازے پر جمی تھی جہاں سے مہرین غائب ہو چکی تھی۔ نور، جو اب تک خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، آخر کار آگے بڑھی اور اس کی آواز نرم مگر پراسرار تھی۔ امی، بابا، آپ لوگ پریشان مت ہوں، میں بات کرتی ہوں اس سے۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے اور کوئی غلط فہمی ہے یا پھر کسی نے کچھ کہا ہے۔ مہرین ایسی نہیں ہے، اتنا بڑا فیصلہ یوں اچانک نہیں لیتی وہ۔ شمائلہ بیگم نے بیٹی کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، تم ہی بات کرو، چاہے تم سے کھل کر بات کر لے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور نور نے اپنی ماں کے ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ میں ہوں نا، فکر مت کیجیے، آپ کی بیٹی کمزور نہیں ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے وہ اسے توڑ رہا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ زمان صاحب کی آواز سب کچھ نرم ہوئی، لیکن
لہجہ اب بھی سختی کے لیے تھا۔ نور، جا کر اسے کہو سوچے سمجھے بغیر ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے۔ یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں، 2 خاندانوں کی عزت کا سوال ہے۔ زینت کو کیا منہ دکھاؤں گا میں؟ نور نے ایک بار پھر سر ہلا دیا اور تیز قدموں سے مہرین کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائنگ روم میں اب صرف خاموشی باقی تھی، اور اس خاموشی میں ہر سانس کے ساتھ بڑھتی ہوئی بے چینی۔ شمائلہ بیگم ایک بار پھر کرسی پر بیٹھ گئی۔ چہرے پر سوچوں کے بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ زمان صاحب کی پیشانی پر بل مزید گہرے ہو چکے تھے، اور ہر کسی کے دل میں بس ایک ہی سوال تھا، آخر مہرین کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو اس نے نکاح جیسے مقدس بندھن کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا؟ کمرے کا دروازہ ہولے سے کھلا اور نور کی پریشان نظریں اندر پھیلتی نیم تاریکی میں اپنی بہن کو تلاش کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد اس کی نگاہ سیدھا زمین پر بیٹھی مہرین پر پڑی، جو اب بھی برقعے میں لپٹی اپنے گھٹنوں میں سر دیے ہزاروں کے تار سے رو رہی تھی۔ اس کے باوجود سے اٹھتی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں جیسے چبھنے لگیں۔ نور کا دل کانپ اٹھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے قریب زمین پر بیٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مہرین، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم کیوں اس طرح برتاؤ کر رہی ہو؟ باجی کو بتاؤ نا یار، کوئی پریشانی ہے کیا یا کوئی مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ بے حد نرمی سے تھا، جیسے الفاظ نہیں تسلیاں برس رہی ہوں، اور مہرین نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھیں سرخ اور بھیگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بمشکل بولی، میں نے کہہ دیا نا نور، مجھے نہیں کرنی ہے شادی۔ آپ لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں اور کیوں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیوں انکار کر رہی ہوں؟ نور نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اس کی نگاہوں میں جھانکا جیسے اندر چھپی حقیقت تک پہنچنا چاہتی ہو۔ نہیں میری بہن، تم ایسی نہیں ہو اور تم اتنی آسانی سے کبھی کسی رشتے کو نہیں ٹھکراتی۔ تم وہ لڑکی ہو جو سب کا خیال کرتی ہو، ہر رشتہ نبھاتی ہے۔ اب اچانک یوں انکار؟ کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہے جس نے تمہیں اس حال میں لا ڈالا۔ باجی کو بتاؤ، تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ مہرین یکدم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اس کا چہرہ بانسوں سے بھیگنے کے باوجود سختی سے لپٹا ہوا تھا۔ آواز میں ایسی درشتی تھی جو نور نے اس کی زندگی میں پہلی بار سنی تھی۔ اگر آپ لوگوں نے انکار نہیں کیا تو میں خود فون کر کے زینت آنٹی کو منع کر دوں گی۔ نہیں کرنی اس آدمی سے رخصتی میں نے، وہ اچھا انسان نہیں ہے، ایک گندے کردار کا مالک ہے۔ نفرت کرتی ہوں میں انس خان سے، شدید نفرت۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے پلٹی اور قدموں کی گونج کے ساتھ واش روم میں جا کر دروازہ زور سے بند کر لیا۔ دروازے کی دوسری جانب پھر سے سسکیوں کی آوازیں ابھرنے لگی جو دیواروں سے ٹکرا کر نور کے دل پر چوٹیں مار رہی تھی۔ نور وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے تھکے ہوئے انداز میں پلنگ پر بیٹھ کر اپنا سر تھام لیا۔ دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، ایسا کیا دیکھا ہے میری نے جو اس کی آنکھوں سے سکون چھین لیا؟ کمرے میں اب صرف واش روم کے بند دروازے کے پیچھے سے آتی سسکیوں کی آواز باقی تھی اور نور کی خاموش بے بسی۔ خان مینشن کا ماحول خاموش اور ترتیب سے سجا ہوا تھا، جیسے ہر چیز اپنے مکمل حسن پر ہو۔ دیواروں پر لگے 8 پیس، فرش پر بچھے قیمتی قالین اور ہر کونے میں سلیقے سے رکھی گئی آرائشی اشیاء اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہاں کسی ذوق رکھنے والے انسان کی رہائش ہے۔ انس خان جیسے ہی مرکزی دروازے سے داخل ہوا، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے پرکشش چہرے پر پھیل گئی۔ اس کے سراپے میں وہی وقار، وہی ٹھہراؤ تھا جو کسی باوقار مرد کا خاصا ہوتا ہے۔ گندمی رنگت، گھنے بال، تیکھے نقش اور مخصوص انداز میں سنجیدگی سے دیکھی آنکھیں۔ وہ بلا شبہ شکل و صورت میں ایک حسین انسان تھا۔ قدم آہستگی سے اٹھاتا وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے اپنی ماں نظر آئی جو قالین پر بیٹھ کر شادی کے دعوت ناموں پر نام لکھنے میں مصروف تھی۔ وہ ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ زینت بیگم نے بیٹے کو دیکھ کر چہرہ خاموشی سے چمکایا اور دعائیا انداز میں اس کی بلائیں لینے لگی۔ اوہ میری جان، میری جان، آج تمہاری شادی کی تاریخ لے کر آئی ہوں اور تمہارے کارڈز بھی آ گئے ہیں۔ بس اب تو خوشی ہی خوشی ہے۔ تم بتاؤ کن کن کو دعوت دینی ہے؟ انس نے ان کے ہاتھوں میں تھاما قلم دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ امی آپ اپنی مرضی سے دعوت دے دیں، میرے کسی دوست کو بلانے کا ارادہ نہیں ہے۔ کوئی اس قابل ہی نہیں کہ میری خوشی میں شامل ہو۔ زینت بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ بیٹا کیوں؟ دوست تو زندگی کا سہارا ہوتے ہیں۔ انس نے سر ہلایا اور آنکھوں میں تھوڑی سی سنجیدگی اتر آئی۔ امی دوست وہی جو خوشی اور غم میں ساتھ ہیں۔ یہاں تو ہر کوئی مطلبی ہے، اور بس ایک بات کا خاص خیال رکھیں، میرا کمرہ خوبصورتی سے تیار ہو اور دلہن کا لباس میں خود پسند کروں گا۔ زینت بیگم کے چہرے پر پیار بھرا تبسم پھیل گیا۔ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جانا شاپنگ پر۔ انس نے نرمی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں امی، ابھی نہیں، وہ پردہ کرتی ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں۔
مجھے معلوم ہے کہ اس نے پردہ کرنا کیوں شروع کیا ہے، بالکل جھلی سی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا نرم جذبہ تھا، جیسے وہ اس کی سادگی اور خالص پن پر فخر کر رہا ہو۔ چند لمحے بعد وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا کہ ویسے مہرین سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ ٹھیک ہے وہ؟ انس نے ان کی بات سنتے ہی ایک لمحے کو رک کر جواب دیا، نہیں، وہ اپنی کسی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی، شاید اب تک واپس آ گئی ہو۔ 2 دن بعد آپ جا رہی ہیں نا، تب مل لیجیے گا۔ زینت بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، کچھ زیور بھی دینا ہے، لے کر جاؤں گی ساتھ۔ انس خاموشی سے کھڑا ہوا اپنے کرتے کو سیدھا کر رہا تھا اور ایک بار اپنی ماں کی طرف دے کر بولا، ٹھیک ہے امی، میں اپنے کمرے میں ہوں، اور آہستہ قدموں سے وہ وہاں سے نکل گیا۔ زینت بیگم کی نظریں اس کے پیچھے تک گئی رہیں اور ان کے لبوں پر ایک مطمئن سی دعا مچلتی رہی۔ رات کا سناٹا گہرا تھا۔ گھر کے کونے میں ایک نرم روشنی کی کرن کمزور سی جھلک رہی تھی۔ مہرین کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور زمان صاحب داخل ہوئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کی نگاہ بیٹی پر پڑی جو زمین پر بیٹھے ہوئے قرآن پاک کی آیات پڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری سوچ اور اداسی چھپی ہوئی تھی اور چہرے پر حجاب لپٹا ہوا تھا جو اس کی سادگی اور پاکیزگی کا آئینہ تھا۔ دمان صاحب مہرین کے قریب جا کر بیٹھے، نرم اور محبت بھری آواز میں بولے، مانو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، کیا تھوڑا وقت دے سکتی ہو؟ مہرین نے قرآن پاک کو آہستہ سے بند کیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نہ ختم ہونے والا درد اور اضطراب چھلک رہا تھا۔ جی ابو، آپ بولیں۔ زمان صاحب نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، محبت اور الفت سے بھرے، اور کہا کہ مانو تم کیوں اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتی، مجھے سمجھاؤ۔ مہرین نے تھوڑا سا سر جھکایا، جیسے اس کے دل کے سارے بوجھ اس لمحے پر آسمان سے گر پڑے ہوں۔ اس نے دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، ابو، کیا آپ اپنی بیٹی کے فیصلے پر یقین نہیں کرتے؟ زمان صاحب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یقین تو ہے، مگر وجہ بھی تو بتاؤ۔ مہرین نے گہری سانس لی اور پھر جھک کر بولی کہ بابا، میں کسی کا عیب ظاہر نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی کسی کا راز افشاں کرنا چاہتی ہوں۔ میرے رب کو یہ پسند نہیں، بس آپ سے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ خدا کے لیے مجھ پر زبردستی مت کریں، میں اس شادی کو نبھانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ زمان صاحب نے محبت اور تھوڑی سی پریشانی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا، بیٹا تم ابھی 20 سال کی ہو اور زندگی کے اتنے تجربے نہیں رکھتی، تم کھل کر بات کرو تاکہ میں تمہیں سمجھا سکوں۔ میری نے فوراً انکار کیا، نہیں ابو، مجھے کچھ بھی نہیں بتانا، بس پلیز خاموش رہیں اور ضد نہ کریں۔ وہ کہتے ہی دوبارہ قرآن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ گویا اب مزید بات کرنا بیکار تھا اور وہ ایک نگاہ اس پر ڈال کر کھڑے ہو گئے، مگر ان کا دل بالکل بھی مطمئن نہ تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں کچھ غلط لگ رہا تھا۔ وقت کی رفتار دھیمی دھیمی آگے بڑھ رہی تھی اور انس خان کے کمرے کی روشنی مدھم تھی۔ صرف ایک چھوٹا سا لیمپ چمک رہا تھا جو اس کے چہرے پر ہلکی روشنی ڈال رہا تھا۔ وہ آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا اور ہاتھ میں موبائل پکڑے، اور اس کی نظریں گہرے غم اور یادوں میں غرق تھیں۔ اس کی انگلیاں اسکرین پر آہستہ آہستہ پھرتی جا رہی تھی اور وہ دھندلی پرانی تصویروں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ تصویریں کم و بیش 10 سال پرانی تھی، کچھ دھندلی اور کچھ اچھی کوالٹی کی۔ ہر تصویر میں اس کا چہرہ ایک مختلف وقت کی کہانی سناتا تھا، اور جوانی کی مسکراہٹ، خوشیوں کی جھلک اور شاید کچھ ندامتیں بھی۔ انس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ ماضی کی خوبصورت یادوں میں کھو گیا ہو۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر مہرین کا نمبر ڈائل کیا اور پہلی کال پر کوئی بھی جواب نہ آیا۔ دوسری کال کے بعد بھی خاموش رہی۔ تیسرے موقع پر جب کال گزری تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ چند لمحے بعد اس کی فون کی اسکرین پر مہرین کا نام ظاہر ہوا اور اس کی آواز سنائی دی، ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ مہرین کی آواز میں ہلکی سی بے یقینی تھی، تھوڑی سی سرد مہری بھی تھی، اور اس نے نرم لہجے میں جواب دیا، آپ کا شوہر بات کر رہا ہوں۔ لہجہ تھوڑا شوخ تھا اور مہرین کے دل کی دھڑکنیں اس کی آواز سنتے ہی تیز ہو گئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ انس نے دل کو تسکین دیتے ہوئے کہا کہ معلوم ہوا ہے کہ ہماری رخصتی ایک ہفتے بعد ہے۔ میں نے امی کو بتا دیا ہے کہ میں تمہارا جوڑا خود پسند کروں گا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ 10 سال بعد اس کی آواز سن رہی تھی۔ دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، اور جس انسان سے آنکھیں بند کی اس نے 10 سال محبت کی تھی، اب اس سے نفرت کرنا اس کے لیے 2 بھر ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دل اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ چند لمحے تک وہ اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا اور پھر خاموشی چھائی رہی۔ دونوں ایک دوسرے کی آواز سن کر سکون پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مہرین کی آواز اندر سے لرز گئی، مگر اس نے کچھ بھی نہ کہا، اور دل کی دھڑکنیں آسمان کو چھونے لگی تھی۔ گھبراہٹ اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس کے ہاتھ میں تری اتر آئی۔ اس نے بے ساختہ کال کاٹ دی۔ وہ کوئی بات نہیں کر پا رہی تھی،
ایک لمحے کے لیے اس کا دل نرم ہوا تھا اور اس کی محبت بھری آواز سن کر نہ جانے کیوں اسے کچھ مختلف محسوس ہوا، اور اسی کشمکش میں وہ فون کاٹ چکی تھی۔ اپنے ارادے سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی اور انس کے لبوں پر اداسی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ہیلو ہیلو، وہ بار بار فون پر بولتا رہا مگر مہرین کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوبارہ کال کی مگر فون بند تھا۔ تیسری بار بھی کال کی مگر اس بار بھی جواب نہ ملا اور انس کی آنکھوں میں فکر چھا گئی۔ اس کا چہرہ تناؤ اور پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں عجیب عجیب خیالات گردش کر رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ مہرین اتنا دور کیوں جا رہی ہے؟ کیا وہ واقعی میرے ساتھ نہیں ہے؟ کیا رابطہ نہ رکھنا مجھ سے غلط ہو گیا ہے؟ کہ کمرے کی خاموشی اس کی تنہائی اور بے یقینی اور بڑھا رہی تھی۔ وہ موبائل ہاتھ میں تھامے بیٹھا رہا، دل میں ہزاروں سوال اور ایک ہی خواہش کا مہرین کا جواب ملے، کوئی وجہ ملے کہ وہ اتنی دور کیوں ہوئی ہے۔ وقت کے رک جانے والی گھڑی میں انس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلکنے لگے۔ وہ اپنے دل کی حالت کو سنبھالنے کی کوشش میں تھا مگر دل کی بے قراری اور مہرین کی دوری نے اسے بے حد قرب میں مبتلا کر دیا۔ اس نے گہری سانس لی، موبائل کو آہستہ سے اپنی جیب میں رکھا اور سوچا کہ شاید خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، لیکن اس کا یہ انداز اسے بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ وقت کی رفتار دھیمی دھیمی گزرتی جا رہی تھی۔ گھر کا ماحول خوشیوں سے بھرا ہوا تھا اور در و دیوار زرد روشنیوں سے جگمگا رہے تھے۔ ہر کمرے میں مائیوں کی گونجتی صدائیں کہکہے اور گیت سنائی دے رہے تھے۔ پھولوں کی خوشبو نے فضا کو معطر کر رکھا تھا اور باہر خواتین ہنسی خوشی بیٹھی روایتی رسموں کی تیاری کر رہی تھی اور گھر کے اندرونی حصے میں چہل پہل عروج پر تھی۔ مگر مہرین کے کمرے کا دروازہ خاموشی کی علامت بنا بند پڑا رہا اور نور جلدی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ سادگی سے پہنا ہوا سفید لباس، بغیر کسی مہندی، بغیر کسی زیور کے، مہرین خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی، جیسے اس شور سے دور ایک طوفان اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو۔ نور کے چہرے پر غصے اور حیرت کا امتزاج تھا۔ مہرین، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نور تیز قدموں سے اس کے قریب آ کر بولی۔ یہ کون سا تماشا لگا رکھا ہے؟ سب خوشی منا رہے ہیں اور تم یہاں ہو بیٹھی؟ تیار کیوں نہیں ہوئی اب تک؟ بابا امی سب تمہارے منتظر ہیں، تم نے سب کے سامنے ہمیں شرمندہ کروا دیا ہے۔ مہرین نے آہستہ سے نظریں اٹھائی اور نگاہوں میں نمی اور چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی۔ میں نے تم سب کو پہلے ہی منع کر دیا تھا نور، مجھے اس آدمی کے ساتھ رخصتی نہیں کرنی، کیوں نہیں سمجھ رہے تم لوگ؟ یہ زبردستی ہے، میں اپنے ضمیر اور دل کو جھٹلا نہیں سکتی۔ نور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ مہرین، تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نکاح ہو چکا ہے تمہارا اور تم ایک رشتہ نبھا رہی ہو، یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے کہ آج چاہا اور کل چھوڑ دیا۔ اگر لڑکے والوں کو تمہاری سرکت کا علم ہو گیا تو کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ کتنی بدنامی ہوگی۔ مہرین نے فوراً پلٹ کر نظریں اس کی طرف کاٹ دی۔ بدنامی تب ہوتی ہے جب غلطی ہو، جب سچ چھپایا جائے، جب پردے کے پیچھے دھوکے ہوں، اور ویسے بھی اسلام نے عورت کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے۔ میں اپنے نکاح سے خوش نہیں ہوں اور اس کو آگے نبھانا میرے بس میں نہیں ہے۔ نور کے لہجے میں جھنجھلاہٹ اور بے بسی تھی۔ یہ اجازت نکاح سے پہلے کی بات ہوتی ہے مہرین، تم نکاح میں ہو اور وہ تمہارا شوہر ہے، اس کا حق ہے تم پر، اور تم کیا جانتی ہو باہر کیا ماحول ہے، کتنے مہمان، کتنی خوشیاں، کتنی دعائیں تمہارے نام ہو رہی ہیں۔ تم سب کچھ روند دینا چاہتی ہو کیا صرف ایک ضد پر؟ یکدم مہرین اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر غصے کی جھلک اور آواز میں فیصلہ کن درشتی تھی۔ مجھے ضدی مت کہو نور، تمہیں نہیں معلوم کہ میرے اندر کیا کچھ چل رہا ہے اور کیا کچھ ہل رہی ہوں میں۔ جاؤ یہاں سے اور مجھے تنگ مت کرو، میں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے تیار نہیں ہونا۔ یہ کہتے ہی وہ دروازہ کھول کر واش روم میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ باہر کھڑی نور ساکت کھڑی تھی، جیسے کسی نے اسے پتھر کا بنا دیا ہو، اور اس کی آنکھوں میں بے یقین سا تاثر تھا، زبان گنگ اور دل بے حد پریشان۔ مائیوں کی رسموں کے درمیان ایک ایسا خاموش طوفان کھڑا ہو چکا تھا جس کی گونج صرف ان چند کمروں تک محدود نہیں رہنے والی تھی۔ دوسری جانب خان مینشن میں مائیوں کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ پورے ہال میں زرد رنگ کے پھولوں کی قطاریں لگی تھی، چھت سے لٹکتے جگمگاتے کمکمے رات کے سناٹے میں ستاروں جیسا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہنسی، کہکہے، روایتی گیت اور ڈھولک کی تاب پورے ماحول کو خوشیوں سے بھر رہی تھی۔ مرد حضرات سامنے والے لان میں بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے اور خواتین اندرونی ہال میں مہندی، چوڑیوں اور رسموں میں مشغول تھیں۔ انس خان سفید اور پیلے رنگ کی شلوار قمیص میں سرد دوپٹہ گلے میں ڈالے مائیوں کو دولہا بنے بیٹھے گھر کے بس میں برجمان تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی جو روایتی نہ تھی، جیسے اندر کچھ اور چل رہا ہو، مگر وہ سب کے سامنے خود کو بہت مطمئن ظاہر کر رہا تھا۔ وہ کبھی بچوں کو دیکھ کر مسکراتا،
کبھی مہمانوں کی باتوں پر ہنستا، مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی سمت جاتی، جیسے کسی خاص شخص کے انتظار میں ہو۔ اسی دوران زینت بیگم اس کی طرف آئیں۔ ان کے ہاتھ میں خوشبودار گلاب کی پتیوں سے بھرے ہوئے تھال تھے۔ وہ انس کے قریب آئے اور محبت سے اس کے سر پر چند نوٹ مارے اور اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ انس نے ان کے ہاتھ تھام لیا اور مسکرا کر بولا، امی، آپ کی مہرین کے گھر والوں سے کوئی بات ہوئی؟ سب خیریت ہے نا وہاں؟ زینت بیگم نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان کی ممتا فوراً اس کے چہرے کے پیچھے چھپے سوالات کو سمجھ گئی۔ وہ نرمی سے بولی، ہاں بیٹا، سب خیریت ہے، کل ہم بارات لے کر جا رہے ہیں، انشاءاللہ سب اچھا ہی ہوگا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ انس نے ذرا گردن مڑی، جیسے باقی مہمانوں کی طرف نہ دیکھ رہا ہو بلکہ سوچوں میں گم ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، نہیں، بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سر پر پیار کر کے اٹھ گئی تھی۔ انس اب خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا اور شور کہے گیت سب آوازیں اسے کسی اور دنیا کی لگ رہی تھی، جیسے وہ جسمانی طور پر وہاں تھا مگر اس کا دل، اس کی سوچیں کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ اگلا دن گھر کے آنگن میں دوپہر کی چمکتی دھوپ ایک خاص طرح کی بے چینی میں لپٹی ہوئی تھی۔ برآمدے میں سفید اور سنہری پردے ہوا سے ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے۔ ہر طرف مہمانوں کی آمد کا شور تھا، خواتین کی خسر پھسر، بچوں کے کہے، ڈھولک کی ہلکی ہلکی تھاپ، سب کچھ کسی بڑی خوشی کا پتہ دے رہا تھا۔ مگر مہرین کے کمرے کے دروازے کے پیچھے خاموشی گہری اور خالی تھی۔ نور کمرے کے باہر کھڑی تھی اور ماتھے پر فکر کی گہری لکیر لیے، ہاتھوں میں اس کی تیار شدہ چوڑیاں اور دوپٹہ تھاما ہوا۔ اس نے دروازے پر آہستگی سے دستک دی، مگر ساتھ ہی غصے اور بے بسی سے پکار اٹھی، مہرین، کیا بچپنا ہے یہ؟ باہر مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ اب یہ کمرہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟ اندر سے ایک بھاری دکھ اور غصے سے لدی آواز ابھری۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا نور، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، اور کیوں زبردستی کر رہے ہو تم لوگ؟ اب آئے گا نا وہ دلہا تو اسے سیدھا واپس بھیج دینا، میں نہیں جاؤں گی اس کے ساتھ، میں نہیں بن سکتی اس بدکردار شخص کی بیوی، سن لو تم سب لوگ۔ نور کے چہرے پر ایک لمحے کو صدمے کی سی جھلک آئی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں شمائلہ بیگم اور زمان صاحب تیز قدموں سے آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت، خفگی اور فکر کے ملے جلے تاثرات تھے۔ کیا ہوا نور؟ شمائلہ بیگم نے تیزی سے پوچھا۔ نور نے جلدی سے جواب دیا، امی یہ کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ وہ شادی نہیں کرے گی، کہہ رہی ہے کہ دلہے کو واپس بھیج دیں۔ زمان صاحب کا دل سا بیٹھ گیا۔ وہ فوراً دروازے کے قریب آئے اور دھیرے مگر سخت لہجے میں بولے، مہرین بیٹا، دروازہ کھولو، میں ہوں تمہارا بابا، ایسے اچانک ضد کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں، باہر لوگ آ چکے ہیں اور ہمیں تمہاری فکر ہے، لیکن اس طرح دروازہ بند کر کے بیٹھ جانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ شمائلہ بیگم بھی لپک کر آگے آئیں۔ بیٹا یہ کیا کر رہی ہو؟ کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں۔ دلہن ایسے چپ کر نہیں بیٹھتی، ہمارے خاندان کی عزت داؤ پر لگی ہے۔ مگر اندر سے کوئی رد عمل آیا، صرف ایک طویل خاموشی، اور پھر اچانک مہرین کی آواز دوبارہ ابھری، اس بار اور زیادہ حتمی اور لرزتی ہوئی، بابا امی خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے مجبور مت کریں، میں اس نکاح کو نبھانے کے لیے قابل نہیں ہوں، میں اس انسان کو نہیں اپنا سکتی، نہیں برداشت کر سکتی۔ اگر آپ لوگ مجھ سے سچ میں محبت کرتے ہیں تو بس مجھے چھوڑ دیں جیسے میں ہوں۔ دروازے کے باہر تینوں افراد ایک لمحے کو ساکت ہو گئے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ہوگا کیا۔ مین سیلون کے کمرے میں خوشبوؤں کا ہلکا سا گلاب پھیلا تھا۔ نرم روشنیوں میں انس خان ایک اونچی بیک والی سفید چمکتی کرسی پر نیم دراز تھا، چہرے پر پرسکون ہلکی سی جھلک تھی، اور آرٹسٹ اس کے بال سنوارنے میں مصروف تھا۔ انس کی نگاہ آئینے میں اپنے عکس پر تھی، کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا اطمینان چھپا ہوا تھا، سب کچھ مکمل، ہر چیز اپنی جگہ پر، ایک خواب جو آخرکار حقیقت بننے جا رہا تھا۔ اچانک اس کے موبائل کی مخصوصی بیپ نے ماحول کا سکون توڑ دیا۔ اس نے ایک نگاہ میز پر رکھے موبائل پر ڈالی، اسکرین پر ایک انجان نمبر چمک رہا تھا اور انس نے ناک چڑھائی، سر ذرا سا جنبش میں لایا اور فون کو نظر انداز کر دیا۔ آرٹسٹ نے بھی اسے دیکھا مگر انس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کام جاری رکھنے کو کہا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ فون دوبارہ بج اٹھا اور وہی انجان نمبر۔ انس نے ایک لمحہ سوچا، شاید کوئی ضروری بات ہو، شاید کوئی انتظامی مسئلہ۔ وہ فون کی طرف جھکا اور کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، اس کا لہجہ ہلکا سا الجھا ہوا تھا اور دوسری طرف خاموشی تھی، اور پھر ایک عجیب سی اجنبی آواز ابھری، سرد اور زہریلی، بہت شوق ہے نا تمہیں لڑکیوں کے ساتھ ناچنے کا، عیاشی کرنے کا؟ اب تمہارا کھیل ختم ہوا انس خان، تمہاری دلہن وہ تمہاری ہونا ہی نہیں چاہتی، دروازہ بند کر کے بیٹھی ہے، اگر بارات لے کر جاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، بہتر ہوگا کہ آج بارات ہی نہ لے کر جاؤ۔
वरना जो ज़िल्लत तुम्हें मिलेगी तुम सह नहीं पाओगे। अंश के चेहरे पर छाए सुकून के साए एक पल में तेज आंधी से उड़ गए। वो सीधा हो बैठा और आंखों में एक गुस्से की लाली उभर आई। हाथ में पकड़ा मोबाइल मुट्ठी में कस गया और कौन हो तुम? वो गुस्से से धाड़ा। नाम बताओ अपना और किसकी मजाल हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की। लेकिन अगली तरफ से सिर्फ एक तंजिया कहकहा सुनाई दिया, ऐसा कहकहा जिसमें नफरत, तमस्खुर और जीत की लज्जत छुपी हुई थी। और फिर फ़ोन कट गया। अंश की गिरफ्त मोबाइल पर सख्त हो चुकी थी, जैसे वो उस पर गुस्सा निकाल देना चाहता हो। आर्टिस्ट सहम गया, पीछे हट गया और अंश ने एक लम्हा को गहरी सांस ली। फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसकी आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी। चेहरा तनाव से सख्त हो चुका था, जैसे कुछ अंदर ही अंदर टूटने लगा हो। गाड़ी निकालो, वो धाड़ा भी, और इसी वक्त मेंशन जाना है। वो सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ा और कदमों की चाप में गुस्से, सवालों और बेचैनी का शोर था। आज का दिन जो खुशी का होना था अचानक एक धुन में लिपट गया। अंश खान के चेहरे पर अब सिर्फ एक सवाल था, क्या वाकई वो दुल्हन उसकी नहीं थी? और ये साजिश किसकी थी? शाम के 8 बज चुके थे और जमान हाउस मामूल के बरक्स एक गैर मानूस खामोशी में डूबा हुआ था। ड्राइंग रूम में बैठे जमान साहब का चेहरा जर्द पड़ चुका था और उनकी पेशानी पर बल नुमाया थे। शुमाइला बेगम ने कर्ब से आंखें बंद कर रखी थी। हर नूर बार बार घबराहट से दरवाजे की तरफ देख रही थी। अचानक बाहर से गोलियों की आवाज़ें गूंजी, 4 मुतवातिर फायर, जैसे किसी ने होश उड़ाने का बाकायदा ऐलान किया हो। सब चौंक कर खड़े हो गए। नूर ने चीख कर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और शुमाइला बेगम का दिल धड़कने लगा और जमान साहब भी बेसाख्ता खड़े हुए। अगले ही लम्हे भारी कदमों की गूंज सुनाई दी, जैसे ज़मीन लरस रही हो, और दरवाज़ा धड़ाक से खुला और अंश खान तूफ़ानी अंदाज में दाखिल हो गया। चेहरे पर आग बरसाते तासुरात, मुट्ठियाँ भींची हुई और आंखों में गुस्से का ऐसा तूफान के जैसे क़यामत अभी नाजिल हो जाएगी। वो लम्हे में सबके दरमियान आकर खड़ा हो गया। उसका सरापा इतना जलाली था कि किसी में कुछ बोलने की हिम्मत ही न थी। वो सीधा जमान साहब के सामने जा खड़ा हुआ। ये क्या तमाशा लगाया है आप लोगों ने मामू? अंश की आवाज़ गूंजी जैसे धमाका हुआ हो। क्या सुनने को मिल रहा है मुझे? वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। अगर शादी नहीं करनी थी तो मेरा निकाह क्यों करवाया अपनी बेटी से? मजाक बनाया है मेरा? जमान साहब ने जैसे अंदर ही अंदर खुद को संभाला, नज़र उठाकर अंश की तरफ देखा और धीरे से बोले, बेटा बात समझने की कोशिश करो। वो अभी छोटी है और सिर्फ 20 साल की, अभी जज्बाती है। उसे वक्त चाहिए, वक्त। वक्त? अंश का कहा जहर में बुझा हुआ था। निकाह के वक्त समझदार थी, निकाह के वक्त बालिग थी, और आज अचानक बच्ची बन गई। वो 2 कदम पीछे हटा और अचानक नूर की तरफ घूमा। चाबी है तुम्हारे पास? नूर ने आंखें फेर ली, नफ़ी में सर हिला दिया, जैसे उसे पहले इल्म हो कि अब क्या होने वाला है। अंश की आंखों में चमक और तेज हो गई। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वो तेज़ी से जीने चढ़ता हुआ ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ा और मेहरीन के कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो पूरी ताकत से जाकर दरवाजे को जोरदार धक्का देने लगा। पहले धक्के ने सन्नाटे को तोड़ दिया, दूसरा धक्का दरवाजे की चटखी को हिला कर रख देता है, तीसरे धक्के पर दरवाज़ा धड़ाक से खुल जाता है और दरवाजे के साथ ही कमरे की हवा जैसी मुंजमद हो गई हो। अंश एक लम्हे को दरवाजे की चौखट पर खड़ा रहा, आंखों में एक ऐसा वहशियाना शोला लिए, सांस तेज, सीना उथल पुथल करता हुआ। कमरे के अंदर मेहरीन की चीख सुनाई दी और वो पीछे हटती हुई नजर आई। कमरे की फिजा एक आसिफ ज़दा खामोशी में लिपटी हुई थी। दरवाज़ा टूटने की गूंज अब भी दीवारों से टकरा रही थी और वो ज़मीन पर सहमी हुई बैठी थी। वो अपने वजूद को समेटे जैसे कोई तूफान उस पर टूट पड़ा हो। मेहरीन के चेहरे पर खौफ की एक तह थी, आंखों में लरसती हुई नमी और सांस जैसे सीने में अटक गया हो। अंश के कदमों की धमक कमरे में गूंजी। उसने झुककर मेहरीन का बाजू थामा और जोर से उसे खड़ा किया। वो लड़खड़ाई, मगर उसके मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। चंद लम्हे अंश की आंखें उसके चेहरे पर जमी रही, जैसे पहली बार उसे देख रहा हो। उसके बिखरे बाल, भीगती आंखें, कांपते लब। अंश की आंखों में एक लम्हे को ठहराव आ गया, जैसे वो उसकी खूबसूरती में गुम हो गया हो, मगर फौरन ही उसने खुद पर काबू पाया और सख्त लहजे में बोला, ये क्या तमाशा है? निकाह हो चुका है हमारा और तुम रुखसती से इनकार कर रही हो? अकल है तुम में? मेहरीन ने उसके सख्त लहजे पर पलकें उठाई। दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। वो थर थर कांपते लबों से बोली कि बहुत अकल है मुझ में, आप में नहीं है अकल। निकाह में होने के बावजूद आप दूसरी लड़कियों के साथ नाचते हैं, शराब पीते हैं और अब मुझ पर गुस्सा करते हैं। अंश की आंखों में एक लम्हे को दुख चमकता, जैसे किसी ने अंदर से चोट दी हो, और उसने आहिस्तगी से कहा, जब कहानी का सिर्फ एक रुख मालूम हो तो ऐसे फैसले नहीं किए जाते। मुझे कोई कहानी नहीं जाननी। वो झटक कर बोली, आंखों में बगावत का तूफान लिए, मुझे नहीं रहना आपके साथ, नहीं जाना कहीं भी, और ना ही कोई कहानी सुननी है, नहीं बनना किसी ड्रामे का हिस्सा।
अंस ने चंद लम्हे सकूत इख्तियार किया और उसकी मुट्ठियाँ भींची हुई थी, मगर वो चीखा नहीं, बस गहरा सांस लिया और उसकी आंखों में झांक कर बोला कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेहरीन ने हैरत से उसे देखा, जैसे वो उसका अगला जुमला जानना चाहती हूँ, मगर ज़ुबान पर खामोशी थी। अंस ने उसकी नज़रें खुद पर मरकूज देखकर आहिस्ता से कहा कि 3 दिन, सिर्फ 3 दिन मेरे साथ रहो, मेरे साथ वक्त गुजारो। अगर उन 3 दिनों के बाद भी तुम यही फैसला करो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, मगर इससे पहले ना मैं बारात टालूंगा ना तुम्हें छोड़ूंगा। मेहरीन की आंखों में हैरत, उलझन और गुस्से का एक सैलाब उमड़ आया। उसकी नज़रें अंस के चेहरे पर गड़ गई थी, जैसे वो उसकी नीयत को खोज रही हो और जानती थी कि वो ज़द में है, मगर उस वक्त इनकार की गुंजाइश न थी। और चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो दांत पीसते हुए जहर भरे अंदाज में बोली, ठीक है, मंजूर है। अंस ने उसके लबों से निकला हर लफ्ज़ को अपने दिल पर नक्श कर लिया। वो खामोशी से पीछे हटा और दरवाजे की तरफ मुड़ा और एक लम्हे के लिए रुक कर बोला, याद रखना, ये 3 दिन तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे सच्चे दिन होंगे। और वो दरवाजे से बाहर निकल गया, जबकि मेहरीन की नज़रें दरवाजे पर जमी रही, जैसे वो अंदर से टूट चुकी हो, मगर हार मानी हो। और ये नहीं, उन दोनों के दरमियान हुआ मुआहदा ज़मान फैमिली को पसंद नहीं आया था, मगर फ़िलहाल वो खामोश रहे थे। और थोड़ी देर के बाद ही बारात आ चुकी थी, उससे दुल्हन बना दिया गया। चंद रसूमात के बाद रुखसती दे दी गई। कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला, हल्की हल्की गुलाबी रोशनी में कमरा महक रहा था। दीवारों पर लगे मध्यम कमकमों की रोशनी में पर्दे सुनहरी दिखाई दे रहे थे और सफ़ेद फूलों से सजी मेहंदी की खुशबू हर गोशे में बसी थी। अंस खामोश कदमों से अंदर दाखिल हुआ, निगाह एक लम्हे को उस पर ठहर गई जो सोफे पर बैठी थी। वो सुर्ख रंग की दुल्हन के लिबास में सर झुकाए बैठी थी, आंखों में उलझन, चेहरे पर खामोशी और वजूद में संजीदगी। उसका दुपट्टा सलीके से सर पर जमा हुआ था, मगर उंगलियां बेचैनी से आपस में उलझी हुई थी। अंस उसके सामने आकर रुका, चंद लम्हे उसके चेहरे को देखता रहा और फिर नर्म मगर वाज़े लहजे में बोला, जाओ कपड़े बदल लो, मुंह हाथ धोकर आओ और वज़ू कर लेना, हम दोनों नमाज पढ़ेंगे। मेहरीन ने चौंक कर सर उठाया और उसकी आंखों में उलझन की एक और परछाई उभरी, जैसे वो अंस के इरादे को समझने से कासिर हो। दुल्हन की रात और नमाज? नमाज? वो आहिस्तगी से बोली, मगर अंस जवाब दिए बगैर मुस्कुराकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। जल्दी आना, इंतज़ार करूँगा। उसके लबों से जुमला अदा हुआ, मगर आवाज़ में कोई ज़बरदस्ती न थी, बस एक एतमाद, एक ठहरा हुआ सुकून था। मेहरीन खामोशी से उठी और कदमों में थरथराहट, मगर दिल में एक अजीब सी हैरत थी। वो वॉशरूम गई, मुंह धोया, वज़ू किया, पानी की छींटों से चेहरे पर नरमी आई। वो बाहर आई तो अंस पहले ही जाए नमाज बिछाई किबला रुख बैठा इंतज़ार कर रहा था। वो खामोशी से उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। दिल में अजीब सी कश्मकश थी, मगर एक सुकून भी था। नमाज का आगाज़ हुआ, अंस ने अमामत की और वो ताबे बनकर पीछे खड़ी हो गई। हर सजदा, हर क़याम, हर रकू में जैसे कोई नामालूम ताकत दोनों को एक खामोश रिश्ता अदा कर रही थी। नमाज मुकम्मल हुई, सलाम फेरते ही अंस ने हाथ उठाकर दुआ मांगी। लबों पर कुछ सरगोशियाँ हुई जिन्हें मेहरीन सुन न सकी, लेकिन महसूस ज़रूर किया। और फिर अंस आहिस्तगी से उसकी तरफ मुड़ा और उसके चेहरे पर हौले से फूंक मारी, जैसे किसी बददुआ से बचाना चाहता हो, जैसे कोई हिफाजत की चादर तान दी हो। मेहरीन ने सर उठाया और उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई हवस, कोई भी ज़बरदस्ती या कोई जीतने का गुरूर न था, सिर्फ खामोशी, नरमी और एक अजीब सा एहतराम था। ये क्या था? उसने आहिस्तगी से पूछा। दुआ कि तुम्हें मेरी तरफ से सिर्फ सुकून मिले, अंस ने हल्के लहजे में जवाब दिया। और वो खामोशी से उसे देखती रही। दिल में एक नई उलझन, एक नया सवाल और शायद एक नया एहसास उभर रहा था। कुछ भी वैसा न था जैसा वो सोच कर बैठी थी, और यही सबसे ज़्यादा हैरान कुन था। कमरे में अब सिर्फ खामोशी और मध्यम रोशनियों का लम्हा भर को उसने मेहरीन की आंखों में देखा। वो चौंकी मगर कुछ न बोली। अंस ने एक आह भरी और फिर आहिस्तगी से उसकी गोद में सर रख दिया। मेहरीन साकित रह गई और दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। वो उठने लगी तो अंस ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया, एक ऐसी गिरफ्त जिसमें ज़बरदस्ती नहीं बल्कि इल्तिजा थी। अंस की आवाज़ टूटती सांसों के साथ निकली, मध्यम मगर हर लफ्ज़ में एक दहकती आग छुपी हुई थी। तुम्हें पता है इन 10 सालों में मैंने कैसे दिन गुजारे? उसकी आवाज़ में एक घुटन थी जो बरसों से कहीं दिल के किसी कोने में कैद थी। हर दिन मेरे लिए पहाड़ था, बहुत भारी, जैसे वक्त गुजर ही ना रहा हो। वो एक लम्हे को रुका और शायद जज्बात की शिद्दत ने लफ्ज़ों का बहाव रोक दिया। फिर नरमी से बोला, अक्सर अम्मी से कहता था कि पेशावर छोड़ते हैं और कराची चलते हैं, लेकिन वहाँ बाबा का कारोबार था, सब कुछ था और हम यहाँ नहीं आ सकते थे।
میں تمہارے آس پاس ہونا چاہتا تھا مگر تم سے دور ہونا یہ اذیت تھی۔ مہرین کی آنکھیں اب بھی ان میں حیرانی تھی مگر اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی چھا گئی۔ انس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا کہ پھر ایک دن سنا تم نے پردہ شروع کر دیا ہے۔ اس دن یوں لگا جیسے میرا رب میری دعاؤں کا جواب دے رہا ہو۔ میں نے ہر کسی کو بتایا، ہر ایک کو فخر سے کہا کہ میری ہونے والی بیوی میرے لیے پردہ کر رہی ہے تاکہ نہ کوئی اسے دیکھے اور نہ وہ کسی کو۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا مگر وہ مسکراہٹ دکھ سے بھیگ چکی تھی۔ اسی دن میں نے اپنی نظریں جھکانا شروع کی تھی، صرف تمہارے لیے۔ مہرین کا دل دھڑک اٹھا جیسے کوئی اندیکھی دیوار اس کے اندر گرنے لگی ہو۔ وہ خاموش رہی اور اس کی آنکھیں انس کے چہرے پر جمی تھی جب بھی اس کی گود میں پڑا ماضی کی بھاری زنجیروں سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے پتا ہے تم ابھی یقین نہیں کرو گی اور شاید تمہیں حق بھی ہے شک کرنے کا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم مان جاؤ گی ایک دن، بہت جلد۔ انس نے آہستگی سے اپنا سر اس کی گود سے اٹھایا اور اس کی جانب دیکھا اور پھر جھک کر اس کے ماتھے پر ایک گہرا، نرم اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ مہرین ساکت رہی مگر اس کے اندر جیسے کچھ ہل رہا تھا، کچھ ٹوٹ کر بکھرنے کو تیار تھا۔ چلو اب آرام کرتے ہیں اور بہت رات ہو چکی ہے، انس نے نرم لہجے میں کہا اور پھر اپنے لیے بستر کی ایک سمت ترتیب دینے لگا۔ مہرین اب بھی خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک نمی سی چمک رہی تھی، وہ نمی جو ضد سے نہیں احساس سے جنم لیتی ہے۔ لاؤنج میں صبح کی نرم روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی اور کمرے میں ہلکی ہلکی سی تازگی تھی جیسے ہوا بھی ان کے درمیان بدلتے رشتے کی گواہی دے رہی ہو۔ انس اور مہرین ایک صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، درمیان میں مناسب سا فاصلہ مگر دلوں کے درمیان ایک خاموش سی قربت محسوس ہو رہی تھی۔ مہرین نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے نظریں نیچے کی ہوئی تھی جبکہ انس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی ہر جنبش، ہر نظر دل پر نقش کر رہا ہو۔ اتنے میں زینت بیگم ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے اندر آئیں اور ان کے چہرے پر خوشی کی جھلک تھی۔ وہ دونوں کو ساتھ بیٹھا دیکھ کر ایک ممتا بھری مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی۔ تو بیٹا اب بتاؤ، ہنی مون کا کیا پلان ہے؟ اپنی بیوی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ انس نے زینت بیگم کی طرف دیکھا اور پھر مہرین پر ایک نظر ڈالی جو سوال سن کر اور بھی سہم گئی مگر اس کے چہرے پر حیرت اور اضطراب کا عجیب امتزاج تھا۔ انس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، پاسپورٹ بننے کے لیے دے دیے ہیں ماما۔ میں سب سے پہلے خانہ کعبہ جانا چاہتا ہوں، اللہ کے گھر، تاکہ وہاں جا کر ہم دونوں مل کر شکر ادا کریں کہ انہوں نے ہمیں ایک کر دیا۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر نرمی سے مہرین سے مخاطب ہوا، میرے ساتھ سعودی عرب چلو گی؟ مہرین نے نظریں اٹھا کر انس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی، محبت اور خلوص کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس کی نگاہیں بے ساختہ جھک گئیں اور وہ صرف سرہاں میں ہلا گئی۔ زینت بیگم مسکرائی اور ان کی آنکھوں میں فخر اور جذبات کی نمی سی در آئی۔ وہ مہرین کی طرف متوجہ ہو کر بولی، تمہیں پتہ ہے تمہارے نکاح کے فوراً بعد یہ ہمیں ضد کر کے اللہ کے گھر لے گیا تھا۔ میں نے تب وہاں جا کر پوچھا کہ بیٹا اتنی ضد کیوں کی تھی آنے کی؟ تو اس نے کہا کہ ماما میں نے رب سے وعدہ کیا تھا جب میرا نکاح میری محبت سے ہو جائے گا میں سب سے پہلے اس کے در پر آؤں گا۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، انس کی طرف دیکھا اور پھر مہرین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے ایک اور وعدہ کیا تھا، جب میری رخصتی ہو جائے گی میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں آؤں گا۔ انس نے دھیرے سے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں ایک خاموش قسم کا یقین چھلک رہا تھا۔ جی ماما، میں وہ وعدہ نبھانا چاہتا ہوں۔ مہرین کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا، ان سب باتوں سے بے خبر تھی اور انس کا یہ جذبہ اس کے لیے نیا تھا، حیران کن اور وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دینے والا۔ وہ خاموش تھی، الجھی ہوئی، مگر اس خاموشی میں اب ایک ہلکی سی دراڑ تھی جیسے اس کے دل کی دیوار پر انس کی محبت نے پہلی دستک دیتی ہو۔ وقت کی رفتار دھیمی دھیمی گزرتی جا رہی تھی اور 3 دن بیت گئے تھے۔ کمرے میں صبح کی مدھم روشنی آہستگی سے پھیل رہی تھی اور ہلکی سی ٹھنڈی ہوا کھڑکی کے پردے کو نرم لہجے میں چھو کر گزر رہی تھی۔ مہرین آئینے کے سامنے بیٹھی گہری سوچوں میں گم تھی۔ آج تیسرا دن تھا اور انس کے ساتھ رہتے ہوئے اور ان 3 دنوں نے جیسے برسوں کی تلخیوں کو، اندیشوں کو اور خاموشیوں کو آہستہ آہستہ سمیٹ لیا تھا۔ دل میں عجیب سی ہلچل تھی، انس کا رویہ، اس کی محبت، اس کی توجہ، وہ سب کچھ جو ایک بیوی کو ملنا چاہیے اس سے بے حساب ملا اور اس نے سوچا کہ انس سخت ضدی، خود غرض اور بے لگام ہوگا، لیکن وہ تو سراپا محبت نکلا، ہر عمل ہر بات میں شرافت، لحاظ اور عزت، مگر پھر وہ ایک پرانا منظر اس کی یاد میں لپٹا چلا گیا۔ وہ دن جب وہ نکاح سے 1 ہفتہ پہلے انس کے فلیٹ میں گئی تھی، اسے وہ منظر آج بھی یاد تھا۔ انس ایک صوفے پر بیٹھا، ارد گرد لڑکیاں، شور، کہے اور ڈانس۔ اس دن دل میں جو شکوہ چپکے سے جاگا تھا وہ آج سر اٹھا چکا تھا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور انس اندر داخل ہوا۔ ابھی وہ کچھ کہتا مہرین فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، آواز میں ہلکی لرزش،
अंश उसको ही देख रहा था और अभी वो कुछ कहता इससे पहले ही वो बोली, शादी से 1 हफ्ता पहले मैं आपके फ्लैट आई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था आप लड़कियों में बैठे हुए थे और वो सब डांस कर रही थी। अंश, ये सब क्या था? मुझे आज जवाब चाहिए। अंश के चेहरे पर लम्हा भर के लिए सकून छाया, मगर फिर उसके होंठों पर एक नर्म सी मुस्कुराहट उभरी। वो उसे देखते हुए गोया हुआ था, मैं सिर्फ तुम्हारे पूछने का इंतजार कर रहा था, इसीलिए उन 3 दिनों में भी कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम था कि तुमने वही मंजर देखा है और अपने दिल में शक बिठा लिया है। वो एक कदम आगे बढ़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरीन, तुम्हारा जो शम्स भाई है, तुम्हारे चाचू का बेटा, वो तुम्हें पसंद करता है और मेरी मौजूदगी उसे कभी हज़म नहीं हुई। वही चाहता था कि हमारे बीच गलतफहमी पैदा हो। और मेरीन की आंखें हैरत से फैल गई। वो सुन होकर रह गई और अंश ने आहिस्तगी से बोलना जारी रखा, मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। उस रोज़ मैं उस फ्लैट पर एक रिपोर्ट के तहत गया था। वहाँ ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही थी और मुझे मालूम हुआ कि एक पार्टी में वो लोग आएंगे। मैं वहीं इन्वेस्टिगेट कर रहा था। शम्स भी वहाँ था और उसने सब कुछ उल्टा तुम्हें बता दिया, सिर्फ मुझे तुम्हारी नज़रों में गिराने के लिए। अंश खामोश हुआ, एक लम्हे को देखा और धीरे से बोला, अगर तुम्हें अब भी यकीन ना आए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। तुम्हें कैद में नहीं रखना चाहता। मेरी इनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते रोते अंश के गले लग गई। मुझे माफ़ कर दें अंश, मुझे पता ही नहीं था। मैंने आप पर यकीन क्यों नहीं किया और मुझे शम्स भाई से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो इतनी गिर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अंश ने नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा और माथे पर मोहब्बत भरा बोसा देते हुए बोला, जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मगर अब कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँगा। कमरे में लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई, मगर वो खामोशी मोहब्बत से लबरेज थी। अंश ने उसके आंसू पूंछे और फिर नरमी से बोला, अब हम एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे, मोहब्बत, एतमाद और सच्चाई के साथ। मेरी ने हाँ में सर हिलाया और पहली बार उसकी आंखों में अंश के लिए एक चमक, एक कबूलियत थी। बाहर सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, जैसे कुदरत ने भी उन दोनों के दरमियान मोहब्बत के इस खूबसूरत इख्तिताम पर अपनी मोहर लगा दी हो। दिलों के दरमियान जो फासला था वो अब ख़त्म हो चुका था। ये सिर्फ एक मोहब्बत की कामयाबी नहीं थी, ये यकीन, माफ़ी और सब्र की जीत थी और एक सबक।